Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the novel "ऐ इश्क क़ज़ा न करना" by शफ़क़ इफ्तिख़ार. So let's start it. वो सब तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आई तो वहाँ मैडम शगुफ्ता की डांट उनकी मुंतज़िर थी, मगर इतने अच्छे मौसम और माहौल में उनकी डांट का उन सब पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था. सो वो सब अपना अपना मनपसंद नाश्ता करने लगी थी. नाश्ते के बाद उन्हें एक नए दिन का आगाज़ करना था. लड़के बज़िद थे कि उन्हें नथिया गली में हाइकिंग के लिए जाना है कि वहाँ बेइंतहा खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक्स थे, जबकि लड़कियों को झील सैफुल मलूक देखने जाना था. वहाँ उतरती परियों को देखना था. काफ़ी बहस व तकरार के बाद तय ये पाया था कि आज लड़कों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं और कल झील सैफुल मलूक की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज वैसे ही वो लोग लेट हो चुके थे. लड़कियां दिल महसूस कर चुप होकर रह गई थीं. फिर लड़कियां तो हाइकिंग पे जाने में इंटरेस्टेड थीं, मगर कुछ का ऐसा कोई इरादा नहीं था. सो तय ये पाया था कि जो हाइकिंग पे नहीं जा रही हैं वो वहाँ नथिया गली में शॉपिंग करके वक्त गुजारेंगी, क्योंकि वहाँ की मुकामी मार्केट में बहुत उम्दा अशिया दस्तयाब थी. और शॉपिंग का सुनकर लड़कियों की खुशी दीदनी थी. वो सब जाने के लिए तैयार हो गए थे. मीरब ने वहाँ के मुकामी बाजार से अपने लिए अफ़गान बालियाँ खरीदी थीं, जिन्हें अब वो पहन कर देख रही थी. तभी सामने लगे शीशे में अपने अक्स के पीछे नज़र सफ़ेद बराक घोड़े को देखकर वो मचल गई थी कि उसे उस पर सवारी करनी है. मीरब, तुम पागल हो गई हो और अब साथ में मुझे भी करोगी? मैं इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आई थी कि तुम उल्टी सीधी फरमाइशें करके मेरा दिमाग ख़राब करो. नगीन उसकी बात सुनकर उस पर चढ़ दौड़ी थी. नगीन, प्लीज़ चलो ना यार, इसमें बुराई क्या है? देखो तो सभी बैठ रहे हैं. प्लीज़ प्लीज़, अगर हम भी बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप इंजॉय करने आए हैं तो पूरी तरह करें ना, अच्छी दोस्त नहीं हो? वो नगीन का बाजू थामे उसे राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नगीन अभी भी अपनी बात पे कायम थी और साथ ही उसे भी रोक रही थी. मुझे डर लगता है मीरब यार, बात को समझा करो. अगर ये बिदक गया तो? नहीं भाई, मुझे नहीं बैठना इस पे. और तुम भी मत जाओ प्लीज़, भाई ने देखा ना तो नाराज़ होंगे. बात को समझा करो. नगीन ने फिर से उसे समझाने को ज़ारून का डरावा भी दे दिया था, मगर वो मीरब ही क्या जो बात को मान जाए. ठीक है, तुम मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ, वो खुफकी से कहती उसका बाजू छोड़कर दुकान से बाहर चली गई थी. वो अफ़गान बालियाँ भी अभी तक उसके कानों में ही थीं, जिन्हें वो पहन कर देख रही थी. उफ, ये लड़की ना. नगीन जल्दी जल्दी अदायगी करके उसके पीछे ही चली आई थी, जहां अब वो दूर खड़ी घोड़े के मालिक से बात कर रही थी. और दूर से ही नगीन ने उसे उस सफ़ेद बराक घोड़े पे सवार होते देखा था, जिसपे वो आदमी अब घोड़े की रस्सी थामे थामे धीरे धीरे चल रहा था. मीरब ने दूर से उसे देखकर हाथ हिलाया था. नगीन फ़कत उसे देख कर रह गई थी. मौसम भी अब धुंधला सा हो रहा था. धूप ख़त्म हो चुकी थी और बादल छाने लगे थे. घोड़े के पैरों की टिप टिप और बादे सबा मीरब को किसी और ही जहां की सैर कराने लगी थी. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने हसीन मनासिर और इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी. उसके हाफ बंदे बाल हवा से होले होले लहरा रहे थे. उसके कानों में पहनी रंगीन बालियों के नग दूर से ही चमक रहे थे. घोड़ा बहुत सुबह रफ्तारी से चल रहा था कि यकायक ही उसके सामने एक तेज़ हॉर्न बजाती गाड़ी आई थी, जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी घोड़े की आंखों में बुरी तरह झपटी थी. वो बुरी तरह बितका था. तवातिर से बजते हॉर्न ने घोड़े को बदहवास कर दिया था. मालिक ने संभालने की बड़ी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा था. घोड़े ने रस्सी छुड़वा कर सर पट दौड़ लगा दी थी, ऐसे कि मीरब को उस पर से उतरने का मौका भी नहीं मिल सका था. अब वो घोड़ा उसे अपनी पुश्त पे बिठाए हवा के संग दौड़ाए चला जा रहा था. उसका रुख वादी में बुलंदी की तरफ था और वो डरी सहमी बार बार मुड़कर पीछे को देखती उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर सर पट भागते घोड़े को उसे संभालने का ना तजर्बा था और ना ही होश. ऐसी सिचुएशन से पहली बार उसका वास्ता पड़ा था. वो पूरी तरह घबराहट का शिकार हो चुकी थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. घोड़े का रुख मुसलसल बुलंदी की तरफ था और मीरब को अब डर लग रहा था. घोड़े की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और उसे कतई समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से रोके. तेज़ हवा अब उसकी आंखों में चुभ रही थी. उसकी आंखों में खौफ उतर आया था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था. उसे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी.
یا اللہ پلیز پلیز میری مدد کریں پلیز۔ کاش میں نگین کی بات مان لیتی۔ آنکھیں بند گھوڑے کی پشت سے چمٹی۔ اب وہ اس گھوڑے کے رحم و کرم پہ ایک بے بسی کے عالم میں تھی۔ اماں، بابا، انس، سب کے چہرے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تھے۔ گھوڑا ہنوز اسی رفتار سے سر پر دوڑ رہا تھا۔ ارد گرد پہاڑوں کا خاموش سلسلہ ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ کیا اس کی موت اس انجان شہر میں، ان پہاڑوں میں لکھی تھی؟ اسے لگ رہا تھا کہ یہ گھوڑا بھی کسی کھائی میں اسے گرا دے گا۔ میرب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی لمحے بادل بہت زور سے گرجا اور گھوڑے کو پہاڑوں پہ چمکتی بجلی کی چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے مزید حواس باختہ کر دیا تھا۔ بھائی پلیز، بھائی جلدی آئیں بھائی۔ نگین کی روتی ہوئی آواز فون پہ سن کر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ سر اظہر اور زارون لڑکوں کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کے ساتھ سر شعیب، ایک فیمیل ٹیچر میڈم فرحت اور مقامی گائیڈ تھے۔ میڈم شگفتہ اور وہ دونوں یہاں لڑکیوں کے ساتھ تھے۔ سر اظہر کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے زارون انہیں ساتھ لیے قریبی کیفے میں آ بیٹھا تھا اور میڈم شگفتہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ قریب ہی ہیں، فری ہو کر یا ضرورت پڑنے پہ کال کر لیں۔ اور اب اس طرح سے نگین کی کال اسے بری طرح سے پریشان کر گئی تھی۔ نگین کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ پوچھتا ہی رہ گیا مگر وہ اسے کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ وہ سر اظہر کو ساتھ لیے تیزی سے اس بازار کی طرف آیا تھا جہاں پہ وہ لوگ تھیں، اور وہاں آ کر جب ساری صورتحال پتہ چلی تو وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر یہ لڑکیاں مانی بھی تب نا، بچوں جیسی حرکتیں اور شوق ہیں ان کے۔ اب بتاؤ اگر کچھ ہو گیا تو ان کے ماں باپ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مصیبت تو ساری ہم پہ آئے گی نا۔ لیکن یہ ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ میڈم شگفتہ حسب عادت شروع ہو چکی تھیں۔ سب لڑکیاں پاس ہی ڈری سہمی پریشان سی کھڑی تھی۔ نگین مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میڈم شگفتہ پلیز ریلیکس، اس طرح سے آپ بچیوں کو مزید پریشان کر رہی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ زارون تم جیپ ہائر کرو اور جلدی کرو۔ نگین بتا رہی ہے کہ وہ گھوڑے والا پہلے ہی ان کے پیچھے جا چکا ہے۔ دیکھو بچی، ہماری ذمہ داری ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جلدی کرو، جلدی جاؤ۔ میں ان سب کو لے کر ریسٹ ہاؤس جاتا ہوں، تم رابطے میں رہنا۔ سر اظہر نے بڑی سمجھداری سے اس ساری صورتحال کو سنبھالا تھا۔ زارون تیزی سے اس طرف بھاگا تھا جس طرف نگین کے مطابق وہ گھوڑا میرب کو لے کر دوڑا تھا۔ ریلیکس بیٹا، حوصلہ کرو، ابھی آ جاتی ہے میرب، کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ سر اظہر نے نگین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی اور ان سب کو لے کر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلے آئے تھے۔ کہیں کہیں بارش اب چار سو برسنے لگی تھی اور تیز ہوا جسم میں چبھ رہی تھی۔ میرب، میرب پلیز آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ زارون جب مقامی جیپ میں وہاں تک پہنچا تو وہ گھوڑے والا آدمی اس سے پہلے ہی اپنا ایک اور گھوڑا لے کر وہاں تک پہنچ چکا تھا، مگر چونکہ اس نے زارون کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا اس لیے اپنے گھوڑے کو تو قابو کر لیا تھا مگر زمین پہ گری میرب کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا تھا۔ وہ گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پتھریلی زمین پہ وہ آڑی ترچھی پڑی تھی، اس کے بال بکھر کر اب بارش سے بھیگنے لگے تھے، اس کے ہونٹ سردی سے نیلے پڑنے لگے تھے۔ اب وہ محض ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی یا اسے کوئی چوٹ لگی تھی، یہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ میرب آنکھیں کھولو میرب۔ زارون بے قراری سے اس پہ جھکا تھا اور ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ سارا غصہ اسے اس حالت میں پڑا دیکھ کر ہوا ہو چکا تھا۔ غصے کی جگہ اب فکر اور پریشانی لے لی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ یہ سوچ ہی اس کے دماغ کو معاف کر گئی تھی۔ وہ اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے گا جنہوں نے اس کے بھروسے اسے اتنا دور بھیج دیا تھا؟ میرب اٹھو، ہوش کرو۔ وہ لمحہ زارون کو کہیں بہت پیچھے لے گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسے چپ چاپ لیٹی تھی، آنکھیں موندے، پھر اس نے کبھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اس کی ہزار آواز پر، ہزار منتوں پر بھی نہیں۔ اس لمحے نہ جانے کیوں زارون کو میرب میں زاریہ کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اس کے ارد گرد سرخ تالاب سا بننے لگا تھا، گاڑھا سرخ تالاب۔ اس کا دل بہت تیز دھڑکا تھا۔ میرب، اس کا چہرہ تپتپاتے زارون کے ہاتھ سست سے پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی تھی مگر بعض برے لمحے پلٹ کر نہ آئیں تو بہتر ہے کیونکہ بار بار انسان انہیں سہار نہیں پاتا ہے۔ یہ بھی وہ برا لمحہ نہیں تھا۔ اسی لمحے میرب کی پلکوں میں جنبش سی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی
اس کا سر اور آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھیں۔ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کا سر پتھریلی زمین سے بہت بری طرح ٹکرایا تھا۔ میرب، اٹھو، ہمت کرو، آنکھیں کھولو میرب۔ اس کے کانوں سے ایک شناسا سی آواز، مدھم آواز ٹکرائی تھی۔ اس پہ جھکا وہ چہرہ، اس کے گال تھپ تھپاتے وہ سرد ہاتھ، اس کے دل کی دھڑکن یکدم ہی تیز ہوئی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے پورا زور لگا کر آنکھیں کھولی تھی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ میرب، آنکھیں کھولو، ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ زارون کی پریشان آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے قریب پنجوں کے بل بیٹھے زارون کے بازو سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کی حالت اس لمحے ایسی تھی جیسے کسی کو نخلستان میں کوئی اپنا نظر آ جائے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے اور کوئی اس کی مدد کو آ چکا ہے، اور وہ بھی وہ انسان کہ جسے گھوڑے سے گرنے سے قبل دل نے پوری شدت سے پکارا تھا۔ اپنے بازو پہ گرم گرم آنسوؤں کی گرمائش محسوس کرتا زارون اپنی جگہ ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ خود بخود ہی روتی ہوئی میرب کے سر پر آن ٹھہرا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس ریلیکس، کچھ نہیں ہوا ہے، سنبھالو خود کو۔ چند لمحوں بعد کسی احساس کے تحت وہ خود ہی اس سے دور ہٹ گئی تھی۔ زارون نے اسے کھڑے ہونے میں مدد دی تھی اور اپنے کندھوں پہ پڑی براؤن شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی تھی۔ ٹھیک ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ چل لو گی نا؟ زارون کے فکر مندی سے پوچھنے پہ میرب نے ہولے سے سر ہلا دیا تھا۔ حالانکہ اس لمحے اس کے پورے بدن میں درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں اور خاص کر بائیں کندھے اور پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی خفت مٹانے کو نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ وہاں جیپ تک جانا ہے، آ جاؤ۔ زارون نے اسے جیپ میں بیٹھنے میں مدد دی تھی، پھر خود وہاں رک کر اس گھوڑے والے سے کچھ بات کی تھی اور پھر خود بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی آ بیٹھا تھا۔ میرب کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ زارون نے اسے کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا تھا۔ وہ سر جھکائے ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی ابھی بھی تیر رہی تھی۔ زارون نے کتنی ہی بار فکر سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس وقت اس کی ذمہ داری تھی۔ باہر اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا، بارش رک گئی تھی، مگر چلنے والی ہوا قدرے تیز تھی جو اس کھلی جیپ میں جسموں کے آر پار ہو رہی تھی۔ زارون کو ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بلیک شلوار قمیض پہ ہلکا سا اپر پہن رکھا تھا جو اس موسم کی شدت کو کم کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ شال وہ میرب کو دے چکا تھا، بازو سینے پہ لپیٹے وہ قدرے بے آرام سا بیٹھا تھا۔ آپ یہ لے لیجئے سر، اب ٹھیک ہوں، ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ شاید میرب نے اس کا غیر آرام دہ انداز محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اس نے لانگ سویٹر پہن رکھا تھا جو کہ خاصا گرم تھا اور یوں بھی وہ اب خاصا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ زارون نے شال لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اور نفی میں سر ہلا کر کہا تھا۔ میرب نے شال خاموشی سے واپس اپنی گود میں رکھ لی تھی۔ اونچے نیچے ڈھلوانی راستوں پہ جیپ ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ اچانک جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ میرب نے پریشانی سے زارون کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، دیکھتا ہوں۔ زارون اسے تسلی دے کر گاڑی سے اتر آیا اور گھوم کر ڈرائیور کے پاس گیا جو اب گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے خان؟ گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے کیا؟ اس نے ڈرائیور کے پاس جا کر اسے پوچھا تھا۔ جی صاحب، انجن میں تھوڑا مسئلہ ہے، ٹائم لگے گا، اگر ٹھیک ہو گیا تو، ورنہ مکینک کو بلانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے بونٹ پہ جھکے جھکے کہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کتنا ٹائم لگے گا خان؟ زارون نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ جلد از جلد ریسٹ ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تو پیدل بھی چل لیتا، مگر میرب ساتھ تھی اور ایسی حالت میں تھی کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پریشان ہونا لازمی تھا، رات بھی گہری ہو رہی تھی۔ صاحب، اگر آپ بولو تو ہم فون کر کے دوسرا گاڑی ارینج کر دیتا ہے، پر اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ یوں بھی ہم پہنچ ہی چکے ہیں، یہاں سے آبادی بہت قریب ہی ہے۔ اگر آپ پیدل جانا چاہو تو 10-15 منٹ لگے گا، اور یہاں قریب میں ایک ڈاکٹر بھی ہے۔ اگر آپ بی بی کو لے جانا چاہو تو۔ ہم بہت شرمندہ ہیں صاحب آپ سے کہ ہم آپ کو منزل پہ نہیں پہنچا سکا۔ ڈرائیور شرمندگی سے بولا تھا۔ زارون اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ وہ گھوم کر میرب کے پاس آیا۔ میرب، آپ پیدل چل لیں گی؟ گاڑی میں پرابلم ہو گئی ہے اور دوسری گاڑی آنے میں ٹائم لگے گا۔ یہاں تھوڑی دور ڈاکٹر ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، پھر وہاں پہنچ کر کچھ ارینج کر لیں گے اگر آپ چل سکیں تو، ورنہ ویٹ کر لیتے ہیں۔ زارون نے ساری تفصیل بتا کر اسے منتظر نگاہوں سے دیکھا تھا۔
جو اب کچھ تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میرب، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، موسم خراب ہے اور کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کریں۔ وہاں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بار بار سر اظہر اور نگین کی کالز آ رہی ہیں۔ آپ بس کلینک تک چلنے کی ہمت کریں، وہاں سے یونی کی وین پک کر لے گی۔ میں کہہ دیتا ہوں، آپ جلدی کریں، ہری اپ۔ زارون نے دور پہاڑوں کے اوپر چمکتی بجلی کو دیکھ کر پھر سے اسے سمجھایا تھا، اور اس بار میرب کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے جیپ سے اتر آئی تھی۔ گو کے چلنے میں دشواری تھی، مگر شکر تھا کہ اتنی بھی نہیں کہ وہ چند قدم بھی نہ چل سکے۔ زارون نے اس کے بعد سمجھ لینے پہ شکر ادا کیا تھا اور جیپ والے کو کرایہ دے کر اس کے ساتھ قدم ملا دیے تھے۔ راستے میں اس نے سر اظہر کو کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی اور وین بھیجنے کو کہا تھا۔ اس جیپ والے نے صحیح کہا تھا، وہ لوگ بمشکل 10 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ آبادی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے، اور وہیں چند قدم کے فاصلے پہ ایک ڈاکٹر کا کلینک بھی نظر آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، میں اب ٹھیک ہوں، مجھے بس ریسٹ ہاؤس جانا ہے۔ میرب نے زارون کو کلینک کی طرف قدم بڑھاتے دیکھا تو فوراً ہی ٹوک دیا۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ دیکھیں، اگر خوش قسمتی سے ڈاکٹر مل گیا ہے تو دکھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تسلی ہو جائے گی کہ کہیں کوئی سنگین چوٹ تو نہیں ہے۔ زارون نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اسی طرف قدم بڑھائے تو میرب کو اس کی پیروی کرنی پڑی تھی۔ ارے نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسی کوئی چوٹ نہیں ہے، بس پاؤں میں تھوڑی سی موچ ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گی، اور بازو میں گرنے کے دباؤ کی وجہ سے درد ہے۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا تھا۔ زارون نے اطمینان سے اسپات میں سر ہلایا تو وہیں میرب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آپ نوجوان بھی نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھئی، جب ہنی مون منانے آتے ہیں تو اپنی ہنی کا خیال بھی تو رکھے نا۔ نازک سی بچی کو لے کر گھوڑے پہ بٹھا دیا، گدھے ہو تم خود بھی، ساتھ بیٹھتے نا۔ ڈاکٹر اب اپنی ہی دھن میں دوا لکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر زارون کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کیا سمجھ رہے تھے، جبکہ میرب 440 کے کرنٹ جیسے جھٹکے سے کبھی زارون کو تو کبھی اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم ہاں میں سب سمجھ رہا ہوں۔ یہ دوا لکھ دی ہے، وقت پہ دے دینا اور بیوی کا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر نے زارون کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر دواؤں کا پرچہ اسے تھما دیا تھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مطلب کہ اب وہ لوگ جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر عمر رسیدہ اور ریشا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے، لفظ مٹے ہوئے ہیں، اس ٹائپ تھا، صرف اپنی سنانے والے۔ زارون نے خشمگی نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھورا تھا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ میرب کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ سی مچلی تھی۔ زارون سخت غصے میں وہاں سے تیزی سے نکل آیا تھا۔ پلیز سر، تھوڑا آرام سے چلیں، مجھ سے اتنی تیز نہیں چلا جا رہا ہے۔ میرب کو اس کے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہاں تو میں نے کہا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور گر جاؤ۔ آخر تم لڑکیوں کو اتنے عجیب شوق کیوں ہوتے ہیں؟ ساری مصیبت میرے سر پہ آ گئی ہے، سارا دن خوار ہو گیا، اور وہ خپتی ڈاکٹر پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں تم لوگوں کی ضد میں یہاں چلا آیا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا مڑ کر اس کے سامنے آ رکا تھا اور خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھوڑا اتنا بدتمیز ہوگا کہ اسے مہمانوں کو گھڑ سواری کرانے کی تمیز نہیں ہوگی۔ ایک ذرا سا ہارن سن کر دوڑ لگا دی، گدھا گئی کا۔ اور حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے، اگر میں گئی مجھے اتنی چوٹیں آ گئیں، اور آپ ڈانٹ بھی مجھے ہی رہے ہیں۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے زارون کے غصے کا اندازہ تھا، مگر اس ڈاکٹر نے غلط سمجھ لیا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے سخت لہجے سے میرب کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ تو کس نے مشورہ دیا تھا اس پہ بیٹھنے کا؟ میرب بی بی۔ اس کو کون سا پتا تھا کہ اس پہ کون سی شاہی سواری بیٹھنے والی ہے کہ وہ عزت و تکریم سے آپ کو گھر تک پہنچا کر آتا؟ جانور ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی سدھایا ہوا کیوں نہ ہو۔ اسے بھی دکنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اب چلو، وین آ گئی ہے، یا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ اور ہاں، اگلے تمام ٹرپ میں مجھے کوئی اور بے وقوفی نہیں چاہیے، سمجھ آئی؟ زارون نے سارے دن کا غصہ اور خفت اس پہ اتار دی تھی اور تیزی سے سامنے کھڑی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، یہ دیکھے بنا کہ میرب اس کے پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں۔
میرب اس وقت اسی میں عافیت سمجھی تھی کہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا میرب؟ میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا مگر تم مانی ہی نہیں۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ میں تو اس قدر ڈر گئی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک تھکا دینے والے پریشان کن دن کے بعد جب وہ دونوں بستر پہ لیٹیں تو نگین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، کیونکہ پاس لیٹی زویا کی نیند بہت کچی تھی اور وہ ان دونوں کی باتوں سے ڈسٹرب ہوتی تھی۔ ڈر؟ ڈر تو بہت چھوٹا لفظ ہے نگین، مت پوچھو میری کیا حالت تھی یار۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بچا لیا اور سرزارون وقت پہ پہنچ گئے، ورنہ تو شاید ابھی میں یہاں نہ ہوتی۔ میرب کا دل وہ وقت یاد کر کے ہی بیٹھنے لگا تھا، اسے سوچ کر ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس وقت جو درد، جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ اس اذیت سے کہیں کم تھی جو اس نے سہی تھی۔ میڈم شگفتہ سے ڈانٹ پڑی وہ الگ۔ سر اظہر نے بھی نرمی سے سمجھایا تھا مگر اسے کچھ برا نہیں لگا تھا، کیونکہ بہرحال غلطی اس کی تھی۔ وہ سب اس کے لیے فکر مند تھے، پریشان تھے، اس لیے اسے ڈانٹنا یا سمجھانا ان کا حق بنتا تھا۔ میڈم شگفتہ کی ڈانٹ، زارون کا غصہ، اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ وہ تو اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت خیریت سے تھی، اور اس وقت وہ آئنٹمنٹ لگانے اور دوا کھانے کے بعد خاصا بہتر بھی محسوس کر رہی تھی۔ بھائی نے ڈانٹا تو ہوگا کیونکہ وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی غصے میں تمہارے پیچھے گئے تھے۔ نگین نے ایک نگاہ قریب لیٹی میرب کے چہرے پہ ڈال کر پوچھا تھا۔ ارے ایسی ویسی ڈانٹ؟ فل ڈوز ملی ہے ان سے تو۔ ویسے ان کا قصور بھی نہیں تھا، پریشانی اور غصے میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر نے جو کہا اس نے تو سرزارون کا غصہ فل ہائی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سوچ کر ہی میرب کے لبوں پہ زارون کے تاثرات یاد کر کے ہی ہنسی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بات؟ کون سی ڈاکٹر کی بات؟ نگین حیرانگی سے بولی تھی۔ جواباً میرب نے اسے پورا قصہ سنا دیا، جسے سن کر نگین بھی ہنس پڑی تھی۔ بس یار ایک چیز کا افسوس ہے، اس منحوس گھوڑے کے چکر میں میری ایک بالی کھو گئی، اتنی مشکل سے ڈھونڈ کر خریدی تھی۔ میرب نے افسوس سے ہاتھ میں تھامی اپنی چمکتی بالی پہ نگاہ ڈال کر کہا تھا، جو اس نے بہت دل سے خریدی تھی اور اب وہ ایک کھو چکی تھی۔ تمہیں بالی کے کھو جانے کا افسوس ہو رہا ہے؟ بے وقوف، جان بچی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ دوسرا پیس خرید لینا۔ چلو اب سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نگین کے کہنے پہ اس نے اسبات میں سر ہلا کر بالی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر ٹیبل لیمپ آف کر کے سیل فون اٹھا لیا تھا۔ نگین نے کروٹ بدلی تو اس نے واٹس ایپ کھول لیا تھا۔ آج آپ کو میری وجہ سے خاصی تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے لیے سوری، مگر میری زندگی بچانے کے لیے تھینکس۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور سیل فون سائڈ میں رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد زارون فریش ہو کر بستر پر آیا تھا اور اپنا سیل فون اٹھا کر ڈیٹا آن کر لیا تھا۔ اسے کچھ ای میلز چیک کرنی تھیں، نوٹیفیکیشن آنے لگے تھے۔ واٹس ایپ پہ چند ایک میسیجز تھے جو اس نے سین کر کے بنا جواب دیے بند کر دیے تھے۔ وہ اپنا کام کرنے لگا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا دھیان آج ہونے والے واقعے سے ہٹانا چاہ رہا تھا جو ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ نیند آ ہی نہیں رہی تھی تو بہتر یہی تھا کہ ذہن کو کام میں لگا کر وقت گزارا جائے، سو وہ یہی کرنے لگا تھا۔ برسوں پہلے مصر میں ایک شہزادہ تھا، سیف نام کا، جو کئی سالوں تک اپنے خواب میں کسی جھیل کو دیکھتا رہا مگر سمجھ نہ پایا کہ وہ کہاں ہے۔ اپنے اسی خواب میں اس نے اسی جھیل کے کنارے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری تھی ایک بے پناہ حسین پری کو دیکھا اور کھوج میں لگ گیا کہ آخر وہ جھیل کہاں ہے اور اس کے خواب میں کیوں آئی ہے۔ پھر اس نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا اور انہی کے مشورے سے سفر کو نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناران آ پہنچا، جہاں اسے ہو بہو وہی جھیل ملی جسے وہ اپنے خواب میں دیکھتا تھا۔ پھر وہیں اس کی ملاقات شہزادی بدر جمال سے ہوئی جو ایک دیو کی قید میں تھی، اسی لیے تب سے اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک پڑا۔ سیف اس شہزادے کی پشت سے اور الملوک کا مطلب ملاقات ہے۔ چاروں اور سے پہاڑوں میں گھری پیالہ نما جھیل سیف الملوک قدرتی حسن کا شاہکار ہے۔ جتنا اس کے بارے میں سنا تھا جب سامنے دیکھا تو اس سے کہیں بڑھ کر پایا۔ چاروں طرف بلند پہاڑ جن کی چوٹیاں زمین سے دیکھنے والوں کو آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ اس وقت دھوپ کی کرنوں سے سجے وہ بلند پہاڑ سونے کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ لڑکوں کے یہاں آنے کا مقصد
کیمپنگ اور ہائکنگ تھا، جبکہ لڑکیوں کو یہاں اترتی پریوں کو دیکھنا تھا، یہاں کی خوبصورتی کو محسوس کرنا تھا اور مقامی گائیڈ کی زبانی شہزادے سیف اور شہزادی بدر جمال کی کہانی سننی تھی۔ اسی لیے وہ لوگ آج رات یہاں ہی رک رہے تھے، کیونکہ یہاں جھیل کے قریب ہی سیاحوں اور مقامی گھومنے پھرنے والوں کے لیے سہولیات موجود تھیں اور کرائے پہ کیمپ بھی لیے جا سکتے تھے۔ ان لوگوں کا بھی ایسا ہی کچھ پلان تھا یہاں آنے کے لیے۔ سب سے زیادہ شور میرب نے مچا رکھا تھا۔ اسے یہاں کے سحر کو محسوس کرنا تھا، یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنا تھا۔ اس وقت یہاں شام اترنے کو تھی، پہاڑوں پہ اب سورج ڈھلنے کو تھا، بلند چوٹیوں کے پیچھے اب وہ چھپنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جھیل کا ہر لمحہ بدلتا پانی اس وقت گہرا نیلا لگنے لگا تھا۔ وہ سب ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت میں بکھرے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے، کچھ بون فائر کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھے۔ میرب نگین کو بتا کر جھیل کے کنارے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھنا تھا اور چاند کو ان گھاٹیوں کے پیچھے سے ابھرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی یا شاید پانی کے کنارے کھڑے ہونے کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ناک سرخ ہونے لگی تھی اور ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، پھر بھی وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ میرب نے اس وقت بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی کرتا پہن رکھا تھا، اوپر بلیک ہی اونی اپر تھا، گلے میں سرخ اونی سٹالر کو بل دے کر مفلر کی طرح ڈال رکھا تھا۔ کانوں میں چھوٹے سے سٹون کے ٹاپس تھے جن کے کناروں پہ چھوٹے چھوٹے باریک سرخ موتی جڑے تھے۔ بالوں کو آف کیچر میں جکڑ رکھا تھا۔ سردی سے سرخ ہوتی ناک اور ہوا سے اڑتے بالوں کے ساتھ وہ اس لمحے جھیل کے کنارے کھڑی سیف الملوک کی کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے میرب؟ تبھی اس کے قریب پانی کے شور کے ساتھ ایک آواز ابھری تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پہ زارون چوٹیوں کے پار نگاہ جمائے کھڑا تھا، شاید وہ بھی ڈوبتے سورج کو دیکھنے آیا تھا۔ جی اب تو بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، اگلے پورے ٹرپ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف رخ موڑے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر زارون کے لبوں کو دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اسے اپنی اس دن والی ڈانٹ یاد آئی تھی اور ساتھ ہی اس کی بھیگی آنکھیں بھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان پھر سے ڈوبتے سورج پہ ٹکایا تھا۔ چلیں پھر، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے اس جھیل میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے جو آپ اتنی بضد تھی اسے دیکھنے کو؟ یہاں تو ہر طرف ہی ایسی جھیلیں اور پہاڑ ہیں۔ زارون نے اس کی محویت کو پوری طرح محسوس کیا تھا، تبھی اس سے پوچھا تھا۔ خوبصورتی چیزوں اور مناظر کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہوں میں بھی ہوتی ہے سر، تبھی آپ کو ان مناظر اور چیزوں میں بھی نظر آتی ہے جنہیں آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ جھیل اتنی خاص نہیں لگ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت یہ دنیا کی حسین ترین مقام لگ رہی ہے۔ یہ پہاڑ، ان کے پیچھے ڈوبتا سورج، یہ رنگ بدلتا پانی، یہ ٹھنڈی روح کو سکون پہنچاتی ہوا۔ میرب نے آنکھیں بند کر کے پوری طرح اس منظر کی خوبصورتی کو محسوس کیا تھا۔ اس کی اس قدر دلکش منظر کشی کرنے پہ زارون کی دلچسپی بھی بڑھ گئی تھی، ورنہ وہ تو بس یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے یہاں آن ٹھہرا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے گا، جب چاند نکلے گا نا تو اس منظر کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اور بڑھ جائے گی، پھر اس کے رنگ ہی کچھ اور ہوں گے۔ یوں بھی آج تو پورے چاند کی رات ہے، مجھے اس پہ اترتی پریوں کو دیکھنا ہے۔ سر آپ دیکھیں گے؟ وہ بالکل بچوں کے سے اشتیاق سے بولی تھی۔ اس کا انداز و اشتیاق دیکھ کر زارون ہنس پڑا تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکل بچوں سی لگتی تھی۔ ہنستے رہا کریں سر، آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ میرب دل سے چاہتی تھی کہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اس میں اس کی پسند سے زیادہ اس کی احساسیت کا دخل تھا۔ وہ ایک حساس اور خیال کرنے والی لڑکی تھی، اور زارون کا ماضی، اس کی تکلیف، نگین اور اس کی امی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے، پھر سے جینے لگے۔ اس کی بات سن کر زارون نے بے ساختہ ہی لب بھینچ لیے تھے۔ کبھی کبھی وہ لڑکی اس کے لیے امتحان بن جاتی تھی۔ وہ کیسے اس کی روح تک میں جھانک لیتی تھی، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ آپ کا رنگوں کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ کیا رنگ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ میرب نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا ہے، اسی لیے بات بدلنے کو بولی تھی۔ میرا نہیں خیال میرب کہ ایسی بے جان چیزیں انسانی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو انسان کی تابع ہوتی ہیں، وہ چاہے تو ان کو خود پہ طاری کر لے،
ان کے اثرات پہ یقین کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ میں ایسی باتوں اور چیزوں کو نہیں مانتا ہوں۔ زارون نے ہاتھ میں تھامے کنکر کو جھیل کے شفاف پانی میں اچھال دیا تھا، جو بھنور بناتا ہوا گہرائی میں غائب ہو گیا۔ وہ اس لمحے بھی سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور دھیرے دھیرے چھاتی ہوئی تاریکی کا حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ انسان اپنی چیزوں کا تابع نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے، مگر ایسی چیزیں ضرور انسان کے تابع ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ سیاہ رنگ سوگواری اور حزن کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شک اس کے اندر سب کچھ اپنے اندر سما لینے کی صلاحیت ہے، مگر دیکھنے والوں کو یہ فوراً اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کا اصرار مقناطیس کی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے، اور ایسے میں اگر اس کے ساتھ سرخ شامل ہو جائے تو وہ شوق اور زندگی سے بھرپور تاثر دیتا ہے، اور اگر سفید ملا دیا جائے تو پاکیزگی اور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ اب آپ یہ جھیل ہی دیکھ لیں۔ میرب نے لمحہ بھر کر رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا کہ کہیں اسے اس کی باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں، مگر وہاں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ساکت پانی پہ نگاہیں جمائے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس کا پانی سفیدی مائل نیلا تھا، آسمان کی وسعتوں سا جو دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ پھر دن ڈھلا تو یہ سبزی مائل نیلا لگنے لگا اور اب رات کی تاریکی اوڑھے سیاہ لگ رہا ہے، پر اسرار سا۔ اگر یہ ہر وقت ہی ایسا لگنے لگے تو یقیناً برا لگے گا نا؟ دیکھنے والوں کو اس میں اتنی کشش محسوس نہیں ہوگی۔ سو ہر رنگ کی اپنی پہچان، اپنی اہمیت ہے۔ اگر ہم ان کو خود پہ طاری نہ بھی کریں تو بھی ان کی خوبصورتی اور افادیت اس کے تابع ہو جائے اور وہ آپ کا رنگ بن جائے۔ خاصی ریسرچ کر رکھی ہے آپ نے رنگوں کے بارے میں۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو زارون نے ذرا سا ہنس کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو خود اس وقت سیاہ رنگ میں ملبوس تھی۔ وہ جانتا تھا، سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، کس بارے میں اور کیوں کر رہی ہے۔ اسی طرح کے مختلف میسیجز اور آرٹیکلز وہ اسے وقتاً فوقتاً واٹس ایپ کرتی رہی تھی، جن کو پڑھ کر زارون مسکرا ضرور دیتا تھا، مگر کبھی اس کا جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ وہ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ وہ خوش تھا اپنی زندگی کے ان رنگوں کے ساتھ جو زاریہ کے حزن سے جڑے تھے۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے سر، بس یوں ہی خیال آیا تو کہہ دیا، آپ مائنڈ مت کیجیے گا پلیز۔ وہ شرمندہ سی ہنسی ہنستی اس لمحے زارون کو بڑی معصوم لگی تھی۔ میرب، آپ بہت سادہ اور معصوم ہیں، کم عمر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو زندگی کے وہ رنگ کبھی نہ دکھائے جو ایک بار انسان پہ چڑھ جائیں تو ایسی گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان باقی کے سارے رنگ بھول جاتا ہے۔ آپ پر یوں ہی سدا یہ گلاب رنگ چھایا رہے۔ نہایت سنجیدگی سے وہ بہت گہری بات کر گیا تھا۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی جو گلاب رنگ وہ خود پہ چڑھانا چاہتی تھی، اس سے وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ تو وہ اپنے جذبات کو ٹھیس کیوں پہنچاتی؟ یوں بھی عورت چاہے کتنی بھی کم عمر اور معصوم کیوں نہ ہو، محبت کے معاملے میں نہایت انا پرست ہوتی ہے۔ محبت کا اعتراف پہلے مرد کی طرف سے ہو، یہی بات اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہے۔ اس کے لیے محبت سے زیادہ وہ احساس اہم تھا، وہ انسانیت اہم تھی کہ جس کے تحت وہ چاہتی تھی کہ زارون زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ باقی اپنے جذبات کو، اپنی عزت نفس کو وہ کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ جتنی حساس تھی اس سے کہیں زیادہ خوددار بھی تھی۔ یوں بھی جب آپ کے اندر محبت جنم لیتی ہے تو اس کے ساتھ انا اور خودداری بھی ساتھ ہی پروان چڑھتی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ آئے ایک سیلفی ہو جائے۔ سامنے سے آتی نگین نے ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کیا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے وہ ان دونوں سے 2 قدم آگے کھڑی ہو گئی تھی، ایسے کہ پیچھے وہ دونوں اکٹھے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سیاہ لباس میں ملبوس چڑھتے چاند کی روشنی میں وہ ایک بہت خوبصورت اور یادگار سیلفی تھی۔ وہ 10 یادگار دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور واپسی کا دن آ گیا۔ وہ سب لوگ اداس سے تھے۔ اتنی خوبصورت جگہوں اور مناظر، ایسا دل فریب موسم چھوڑ کر جانے کو بھلا کس کا دل چاہتا ہے؟ کل صبح انہیں واپسی کے لیے نکل جانا تھا اور آج کی رات یہاں ان کی آخری رات تھی۔ سونے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نومبر کا وسط تھا اور مری میں موسم کی پہلی برف گری تھی۔
गो के शदीद बर्फबारी नहीं थी, मगर फिर भी हर शय जैसे हल्की सफ़ेद तह के नीचे छुप सी गई थी। हर तरफ धुंध का राज था और सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो चुका था। ऐसे में माल रोड की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो सब भी खुद पे गर्म कपड़ों का ढेर लपेटे माल रोड की रौनक मज़ीद बढ़ाने को निकले हुए थे। सर अजहर और मैडम शगुफ्ता की ख़ास और सख्त ताकीद थी कि 2 घंटे बाद वो सब अपने अपने कमरों में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था और मौसम का कोई भरोसा नहीं था। अगर यहाँ लेट हो जाते और वो फंस जाते या लैंड स्लाइडिंग हो जाती तो वो अगले कई दिन तक यहाँ मुकीद होकर रह जाते। मगर यहाँ परवाह किसे थी? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर वो सब अपनी मस्तियों में मगन थे। सर शुएब, ज़ारून और मैडम फारिया उनके साथ थे। अलावा ज़ारून के सर शुएब और मैडम फारिया एंजॉय करने वालों में से थे, सो उन्हें ज़रा परवाह न थी। ग्रुप्स की शक्ल में वो घूम रहे थे, एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले बना बना कर उछाल रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। वहीं ज़रा दूर एक कोने में पहाड़ों के करीब एक मुकामी म्यूज़िकल बैंड था जो इलाकाई म्यूज़िक प्ले कर रहा था और कई नौजवान मिलकर उस पे अटन डांस कर रहे थे। अटन डांस वहाँ के इलाकाई रक्स को कहा जाता है, जो कि कई लोग मिलकर दायरे की शक्ल में करते हैं और वो बेपनाह खूबसूरत रक्स होता है। उनके ग्रुप के भी 2-3 लड़के, जिनमें सर शुएब भी शामिल थे, उन रक्स करने वालों में शामिल हो गए थे। बहुत अच्छा ना सही, मगर वो उन लोगों का साथ देने को अच्छी कोशिश कर रहे थे। लड़कियां पास ही खड़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं और कुछ मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रही थीं। मीरब और नगीन भी वहीं कुछ फासले पे मैडम फारिया के साथ खड़ी इंजॉय कर रही थीं। तभी सर शुएब ने दायरे से निकलकर ज़रा फासले पर खड़े ज़ारून का हाथ पकड़कर दायरे में खींच लिया था और उसका हाथ पकड़कर सबका साथ देने को कहा था। पहले तो वो इनकार करता रहा था और वहाँ से निकल जाना चाहा, मगर जब जान खुलासी ना हुई तो मजबूरन उनका साथ देने लगे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे लुत्फ़ आने लगा उनका साथ देने में, तो वहाँ मौजूद सब ने देखा कि उस दायरे में मौजूद तमाम मर्दों से बेहतरीन अटन डांस वो ही कर रहा था। वो स्याह लिबास में मलबूस शानदार सा मर्द उस लम्हे वो दिल फरेब सा रक्स करते हुए पूरी तरह से मीरब की धड़कनों को रोके हुए था। वो कभी भी ज़ारून से इस बात की तवक्को नहीं कर सकती थी कि वो ऐसा खूबसूरत इलाकाई रक्स भी करना जानता होगा। वो खामोश गुमसुम सा शख्स उस लम्हे तमाम माहौल पे छा रहा था। यार भाई को तो देखो ज़रा, कैसे छुपे रुस्तम निकले हैं, क्या बेहतरीन डांस कर रहे हैं। नगीन खुशी से भरपूर लहजे में कहते हुए मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगी थी, मगर मीरब तो उस लम्हे किसी और ही ट्रांस में थी। वो मुकम्मल तौर पे सामने नज़र आते उस दायरे में गुम थी जहाँ उस लम्हे उसकी ज़िंदगी महबे रक्स थी। उसे ना कुछ और दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। जिंदा था तो सिर्फ वो सामने नज़र आता लम्हा जिसमें ज़ारून, हैदर, महबे रक्स था। सर शुएब और बाकी लड़के उस दायरे से निकल गए थे और अब सीटियाँ और तालियाँ बजाकर ज़ारून को बकअप कर रहे थे, जो पूरी तरह उस वक्त उनके रंग में रंगा नज़र आ रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी और चेहरा आसूदा नज़र आ रहा था। वो उसी लम्हे मुतमईन सा लग रहा था। नगीन को आज कितने सालों बाद उस ज़ारून का चेहरा देखने को मिला था, जो वक्त की धूल में कहीं खो सा गया था, पछतावों की नज़र हो गया था। उसने बेसाख्ता ही आंखों में आई नमी को साफ किया था और हमेशा उसके इस तरह खुश रहने की दुआ की थी। वो पूरे दिल से उसके लिए दुआ गो थी। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। कितना बेहतरीन रक्स किया आपने, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो दायरे से निकल कर आया तो नगीन भागम भाग उस तक पहुंची थी। मीरब का हाथ उसके हाथ में था, इसीलिए वो भी साथ ही खिंचती चली आई थी। खुशी से भरपूर लहजे में नगीन उसके साथ खड़ी कह रही थी, हाँ बस यूं में कुछ दोस्तों से सीखा था। आज तो शुएब ने यूं ही ज़बरदस्ती धकेल दिया, मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, सांस अभी भी फूली हुई थी और बाल माथे पे बिखरे बिखरे से थे, मगर वो खुश लग रहा था, जैसे इंजॉय किया हो। शुरू में वो थोड़ा कंफ्यूज था, ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर बाद में उसे मज़ा आने लगा था। एक लंबे अरसे बाद वो खुलकर हंसा था और दिल से खुशी को महसूस किया था। ऑकवर्ड क्यों भाई, इतना तो अच्छा किया आपने। मैंने तो वीडियो भी बनाई है, घर जाके अम्मी और राहिम भाई को दिखाऊंगी।
نگین نے ہاتھ میں تھاما سیل فون لہرا کر کہا تھا وہ سچ میں خوش تھی کہ اس کا بھائی زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ پاگل؟ زارون نے ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگائی تھی اور پاس کھڑی خاموش سے میرب پہ ایک نگاہ ڈالی تھی۔ زارون کو لگا جیسے وہ اس لمحے میں موجود نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے۔ اس نے ماتھے پہ بکھرے بال انگلیوں سے برابر کرتے ہوئے ابرو کے اشارے سے میرب کو متوجہ کیا تھا۔ یکدم ہی اس کا ٹرانس ختم ہوا تھا اور وہ واپس لوٹ آئی تھی اور اس لمحے زارون نے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھرتی دیکھی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پلٹ گیا تھا۔ میرب ستائشی نگاہوں سے اور واہ ہوتے لبوں سے اسے دیکھتی رہی تھی مگر وہ پلٹ کر جا چکا تھا اور وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت اٹن ڈانس پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لمحہ میری نگاہوں میں ٹھہر گیا ہے اور خدا کرے کہ وہ ہنسی ہمیشہ آپ کے لبوں پہ ٹھہری رہے۔ سونے سے پہلے زارون نے واٹس ایپ پہ آیا وہ میسج بہت دھیان سے پڑھا تھا۔ ہاں البتہ جواب آج بھی نہیں دیا تھا اور لیمپ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس خوبصورت یادگار ٹرپ کا اختتام ایک خوبصورت رات پہ ہوا تھا جو برسوں یاد رہنے والی تھی۔ وہ لوگ ٹرپ سے واپس آئے تو روٹین لائف شروع ہو گئی۔ 2 ماہ بعد دسمبر میں فائنل ایگزامز تھے، اسی لیے وہ سبھی ان سنہری یادوں کو دل میں بسائے پڑھائی میں جٹ گئے تھے۔ ساتھ ہی فائنل پروجیکٹ بھی شروع ہو چکا تھا اور وہ سبھی اس کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ نگین اور میرب ایک ہی گروپ میں تھیں اور ساتھ ہی نومی اور عفان تھے۔ کمبائن اسٹڈی، ٹیچر سے ایکسٹرا کلاسز، لائبریری، سب اسی میں بری طرح مصروف تھے۔ بس کسی طرح یہ 2 مہینے گزرے، فائنل امتحان ہوں، پروجیکٹ سے جان چھوٹے اور وہ سب سکون کا سانس لیں۔ واپس آنے کے بعد زارون پھر سے اپنے اسی پرانے ہال میں قید ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ صرف ان کا استاد تھا اور بس۔ گھر میں نگین کا بھائی، اس کی وہی پرانی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ نگین اور امی اس کے لیے ہنوز پریشان تھیں۔ نگین حیران تھی کیونکہ وہاں مری میں اس نے ایک بالکل بدلے ہوئے زارون کو دیکھا تھا اور یہاں آ کر پھر وہی، اور میرب کو تو وہ ایسے ٹریٹ کرتا تھا کہ جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور یہی چیز میرب کو تکلیف پہنچاتی تھی، اسے ہرٹ کرتی تھی۔ وہ سب باتیں، یادیں ان پہاڑوں میں ہی کہیں گم ہو گئی تھیں جیسے۔ کتابیں سامنے رکھ کر بھی اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر اس دشمن جان کی طرف ہی جاتا تھا۔ وہ رات، وہ ڈانس، اس کا گھوڑے سے گرنا اور زارون کا بے قراری سے اسے پکارنا، اس کے ذہن سے یہ سب جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ پین جس پہ اس نے زارون کا نام کندہ کروایا تھا اس کی وارڈروب کے نچلے لاکر میں پڑا تھا۔ وہ کسی اچھے موقع پہ اسے وہ پین دینا چاہتی تھی، اسی آس پہ روز بیگ میں ڈال کر لے آتی تھی اور پھر موقع نہ پا کر واپس لے جا کر وہیں دراز پہ رکھ دیتی تھی۔ وہ آج بھی اکثر ہی اسے واٹس ایپ کر دیتی تھی مگر ہمیشہ کی طرح کبھی جواب نہیں آتا تھا۔ یہ رویے میرب کو ٹھیس پہنچاتے تھے۔ جو چیزیں وہ وہاں سے انس کے لیے لائی تھی وہ اسے بہت پسند آئی تھیں۔ امی اور بابا کے لیے بھی وہ گفٹس لائی تھی۔ نگین کو بھی اپنے نام والی کی چین بہت اچھی لگی تھی اور ان دونوں نے اپنے اپنے ناموں کے کنندہ کی چینز اپنے بیگز میں لٹکا رکھے تھے۔ انہی بھاگتے دوڑتے دنوں میں تایا اور تائی کے عمرے پہ جانے کا ہنگامہ اٹھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ فراز اپنی مرضی کا تھا مگر اس بار جانے کس دل سے تائی جان سعد کی ذمہ داری طیبہ پہ ڈال گئی تھیں کہ وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ شاید یہ تایا جان کا حکم تھا یا پھر سعد کی مرضی، بھلا طیبہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اچھا وہ فراز نہیں ہے، سعد ہے، بٹ وہاں پہ مس ٹائپنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے بخوشی وہ ذمہ داری اٹھائی تھی۔ 15-20 دن کی تو بات تھی، پھر اسی طرح انہیں سعد کو قریب سے پرکھنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ انہوں نے منصور صاحب سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو تو پھر میرب کے کان میں یہ بات ڈال دیں تاکہ وہ بھی خود کو سمجھا لے، تیار کر لے، کیونکہ سعد میں وہ کافی بدلاؤ دیکھ رہی تھیں، کافی ذمہ دار ہو گیا تھا، باقاعدگی سے آفس جاتا، وہ کافی سلجھا ہوا اور سمجھدار لگا تھا۔ ان کا دل اب مطمئن ہونے لگا تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھے تاکہ میرب سے بات کر سکیں، مگر میرب تو ان دنوں اپنی پڑھائی اور اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ ٹرپ سے واپس آئی تھی قدرے خاموش سی تھی۔ وہ اسے تھکن اور پڑھائی کا بوجھ سمجھے تھے، اسی لیے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ امتحانات شروع ہوئے اور آخری پیپر کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ وہ سب بڑے پرسکون سے ایگزام ہال سے نکلے تھے۔ امتحانات کی تلوار سر سے ہٹ چکی تھی، اب بس فائنل پروجیکٹ کی تلوار سر پہ لٹک رہی تھی۔ وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی ہٹ جاتی تو پھر وہ لوگ رزلٹ آنے تک فارغ ہی تھے۔
उफ यार, आज कितने दिनों बाद मैं घर जाकर सुकून की नींद सोऊंगी। शुक्र है एग्जाम्स खत्म हुए। मीरब ने खुशगवार लहजे में कहते हुए वहीं रेलिंग से टेक लगाई थी। ये उसकी पसंदीदा जगह थी। यहाँ बालकनी से नीचे तकरीबन पूरी यूनी नजर आती थी। हाँ यार वाकई, पर मैं आज अभी से जाकर सिर्फ सो नहीं जाऊंगी बल्कि अम्मी की मदद करूंगी। वो आज की तारीख को खासी मसरूफ़ होती हैं, अभी भी सुबह से अकेली लगी होंगी। तुम्हें पता है मीरब, आज जोनी भाई का बर्थडे है। ये कभी सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं मगर अम्मी हमेशा से कुछ ना कुछ एहतमाम कर लेती हैं। केक वेक काटने के खिलाफ हैं मगर अम्मी उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, यतीम खाने वगैरह में भिजवाती हैं। इस तरह और भी बहुत कुछ अम्मी करती हैं, सो खासी मसरूफ़ होती हैं, तो मैं भी जाकर उनके साथ ही लग जाऊंगी। नगीन ने उसके साथ ही खड़े होते हुए बताया था। वो कभी भी कुछ भी मीरब से नहीं छुपाती थी, इसीलिए अभी भी उसे सब बता दिया था। आज 23 दिसंबर था। आज ज़ारून का बर्थडे था और मीरब को खबर ही नहीं थी। खबर हो भी कैसे सकती थी, नगीन भी आज पहली बार ही जिक्र कर रही थी, वरना मीरब को कैसे पता चलता। मीरब ने उस लम्हे वो तारीख दिल पे लिखी थी। अच्छा, आज सर ज़ारून का बर्थडे है, तुमने कभी बताया ही नहीं और हमने भी कभी सर से पूछा नहीं। पता नहीं कब से उनके पीछे आता नोमी उनकी बात सुनकर उनके पास आ रुका था। उन्हें उसकी मौजूदगी की खबर ही नहीं हुई थी। हाँ, बस कभी बताने का इत्तेफाक नहीं हुआ। नगीन ने कुछ झिझक कर उससे कहा था। कंबाइंड स्टडी के दौरान उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी मगर इतनी भी नहीं कि वो अपने पर्सनल्स उससे शेयर करती। वैसे भी ज़ारून को ऐसी बातें डिस्कस करना पसंद नहीं था, सो नगीन भी एहतियात करती थी। तो क्या ख्याल है फिर, लेट्स सेलिब्रेट। नोमी ने चुटकी बजाकर कहते हुए उन दोनों की तरफ देखा था। वो दोनों घबरा कर एक दूसरे को देख कर रह गई थी। नहीं नोमी, प्लीज़ रहने दो, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। वो शायद ऐसी बातों को पसंद नहीं करते हैं, कभी इतने फ्रैंक नहीं हुए ना। मीरब ने नगीन के इशारा करने पे उससे कहा था। अब कुछ तो बात बनानी थी ना। अरे बुरा क्यों लगेगा, कम ऑन यार, वो हमारे टीचर हैं। थ्रू आउट पूरे मिशन में उन्होंने तुम्हें इतना हेल्प आउट किया है और उनसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। तुम लोग घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगा। मैं पहले पता कर लूँ कि वो यूनी में है या नहीं, फिर सारा इंतज़ाम करता हूँ। वो अपनी ही हाँक कर वहाँ से चलता बना तो वो दोनों परेशानी से एक दूसरे को देख कर रह गए। फिर सारा इंतज़ाम नोमी ने ही किया था। उसने पहले पता किया कि सर ज़ारून यूनी में ही थे, फिर वो अपने 2 और दोस्तों के साथ जाकर केक ले आया था और इसी पे छोटी छोटी कैंडल्स भी लगा दी थी। ये ठीक था कि वो सब शुरू में ज़ारून से बहुत लिए दिए रहे थे मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी नेचर को समझते हुए फ्रैंक हो गए, क्योंकि उम्रों में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था और ज़ारून भी एज अ टीचर बहुत ताउन करता था, सो वो सब भी अब उसे दिल से पसंद करने लगे थे। इसीलिए आज ये सब इंतज़ाम उन्होंने किया था। यार बाकी सब तो खैर है मगर वो घर जाकर मुझे ज़रूर डांटेंगे कि मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ सबको क्यों बताई। नगीन क्योंकि भाई की तबीयत से वाकिफ़ थी इसीलिए अभी भी बहुत डरी हुई थी। इट्स ओके निकी, इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है। हो सकता है कि वो सबको एक साथ देखकर कुछ ना कहें, फिर हमने तो कुछ नहीं किया है ना। नोमी को भी मना किया था, समझाने की कोशिश की थी मगर वो माना ही नहीं, तो हम क्या करें। मीरब ने उसे तसल्ली दी थी। वाकई इसमें उनकी क्या गलती थी, मगर नगीन अभी भी डरी हुई थी। आ जाओ भाई सब, सर ज़ारून को सरप्राइज़ देते हैं। नोमी ने सबको बुलाया। जिसको भी ज़ारून की बर्थडे का पता चला वो सभी साथ आ गए थे और अब खासे स्टूडेंट्स उसके ऑफिस के बाहर जमा हो चुके थे। नहीं भाई, तुम ही ले जाओ इसे अंदर। नगीन ने नोमी के हाथ से केक लेने से मना कर दिया था। मीरब तुम पकड़ लो, वैसे भी लड़कियां ये काम करती हुई अच्छी लगती हैं। नोमी ने उजलत में वो केक उसे ही थमा दिया था और ख़ुद आगे बढ़कर ज़ारून के ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया। मीरब मरती क्या न करती के मसादेक हाथ में थामे केक पे जलती मोमबत्तियों समेत आगे बढ़ी थी, जहां वो हैरानगी से उन सबको अंदर आते देखकर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सबसे पहले नोमी ही आगे बढ़ा था और ज़ारून से हाथ मिलाकर उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी थी। ज़ारून ने खुद पे जब्त करते हुए मुस्कुराकर सर हिला दिया था मगर हाथ में थामे केक पे जलती मोमबत्तियों की रोशनी के अक्स में नज़र आते सभी चेहरे पे नज़र पड़ते ही उसके लब भिंच गए थे। यकीनन उसके जहन की ही खुराफात होगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गुस्से की एक लहर सनसनाती हुई उठी थी। वो बमुश्किल खुद को संभाले हुए था। नगीन से भाई के चेहरे के तासुरात छुपे नहीं रहे थे। उसकी आंखों में उभरता गुस्सा उससे छुपा नहीं था।
اب وہ سب باری باری اسے وش کر رہے تھے۔ میرب نے وہ کیک ٹیبل کے درمیان میں رکھ دیا تھا اور خود اسے وش کر کے دور ہٹ گئی تھی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا پیک نکال کر ٹیبل پہ اس کے لیپ ٹاپ کی آڑ میں رکھ دیا تھا، ایسے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھلا اس سے بہتر کون سا موقع تھا کہ وہ پین زارون کو دے، لیکن اس کی یہ حرکت زارون کی نگاہ سے چھپی نہیں رہی تھی۔ زارون چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ یہاں سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن جانے اس کے یقین تھا کہ یہ سارا پلان میرب کا ہی بنایا ہوا ہوگا، کیونکہ اسے ہی یہ ساری خرافات سوچتی تھی۔ وہ اس سے جتنا دور جانے کی کوشش کرتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کی ذاتیات میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ پلیز اب آپ مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، مجھے کچھ کام ہے، اور پلیز یہ بھی لے جائیے۔ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بہت طریقے سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے معذرت کی تھی۔ وہ سب سر ہلاتے ہوئے باہر جانے لگے تھے۔ نومی نے ٹیبل پہ رکھا وہ کیک بھی اٹھا لیا تھا۔ نگین، یہاں رکو ذرا۔ سب کے پیچھے جاتی نگین کے قدموں کو زارون کی آواز نے روک دیا تھا۔ وہ سست روی سے وہیں رکی تھی۔ میرب چونکہ اس کے پیچھے تھی، اسی لیے اسے بھی ٹھہرنا پڑا تھا۔ جی بھائی، نگین نے پریشانی سے اس کی پیشانی کے بل گنے تھے۔ جانتی تھی وہ خفا ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسی خرافات اور فضولیات کو پسند نہیں کرتا تو کیا ضرورت تھی یہ سب تماشا لگانے کی؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، مگر آواز قدرے مدھم تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آواز روم سے باہر جائے۔ بھائی، میری غلطی نہیں ہے، میں تو بس میرب سے بات کر رہی تھی۔ نومی نے پتہ نہیں کیسے ہماری باتیں سن لی، اور یہ سارا پلان بھی اسی کا تھا۔ ہم نے تو اسے بہت منع کیا تھا کہ آپ کو برا لگے گا، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ نگین نے فوراً ہی وضاحت دی تھی، اور سچ بھی یہی تھا۔ کیا ضرورت ہے اپنے پرسنلز ہر کسی سے شیئر کرنے کی؟ تم سے تو میں گھر جا کے بات کرتا ہوں۔ اور ہاں، ان محترمہ کو سمجھا دو کہ میرے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں۔ زارون نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھی۔ وہ اب یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ ویسے بھی آج کل کچھ پریشان تھا، طبیعت میں عجیب سی بے چینی تھی، اور امی کا شادی کے لیے اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آخر آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ ہر معاملے کا ذمہ دار مجھے کیوں سمجھتے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو؟ میرب اس لمحے خود پہ لگا الزام برداشت نہیں کر سکی تھی۔ زارون کا اس طرح سے اسے مورد الزام ٹھہرانا اسے اپنی انسلٹ لگی تھی، اسی لیے وہ چپ نہیں رہ سکی تھی۔ میرا پرابلم آپ ہیں مس میرب منصور۔ آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ جاتی کہ میں آپ کی موجودگی اپنے ارد گرد نہیں چاہتا ہوں؟ مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو دوسروں کی زندگیوں میں پرسنلز میں بلا ضرورت گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں۔ آپ کیوں یہ بات بھول جاتی ہیں کہ آپ بھی سب کی طرح میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور میری بہن کی دوست، اینڈ نتھنگ ایلس، سو پلیز لیو می۔ زارون کے الفاظ، اس کا سخت لہجہ اس لمحے میرب کے منہ پہ تھپڑ کی طرح لگا تھا۔ اتنا سخت لہجہ، اتنے سخت الفاظ، اور وہ بھی بنا کسی قصور کے۔ دل تو یوں بھی ان دنوں رنجیدہ سا تھا، اب ایک پل لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ تو بس انسانیت کے ناطے یا پھر شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار اس کی طرف بڑھتی تھی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ سنے، زارون نے اسے اتنا کچھ سنا دیا تھا۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتی، منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دباتی وہاں سے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے سب گروپ ممبر ابھی باہر ہی موجود تھے، اور زارون کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ باہر بھی سنائی دی ہوگی۔ میرب تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ بھائی، آپ نے بہت غلط کیا ہے، آپ کو یہ سب میرب سے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ نگین کو اس لمحے بڑے بھائی کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ میرب اس کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، وہ لاکھ شرارتی لاؤبالی سہی، مگر آج اس معاملے میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی کہ عزیز دوست اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی، جبکہ پیچھے کھڑے زارون کے دل میں وہ تعصب سے بھری پانی چھلکاتی نگاہیں گڑ کر رہ گئی تھیں۔ اپنا سارا غصہ، ساری خفت اس معصوم پہ نکال کر اب وہ تعصب کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اس نے بے ساختہ ہی پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ بعض باتیں اگر آپ کی توقعات کے برعکس ہوں تو وہ آپ کو اداس اور دل کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، آپ چاہ کر بھی ان کو بھلا نہیں پاتے ہیں۔ زارون کی سالگرہ والے واقعے کو کافی دن گزر چکے تھے، ان کا فائنل پروجیکٹ بھی جمع ہو چکا تھا۔
اب بس رزلٹ کا انتظار تھا۔ یونی سے تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سب دوست، سب استاد پیچھے رہ گئے تھے، مگر دل پہ نقش کچھ باتیں اور یادیں ایسی تھیں جو وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے نگین سے بھی اس کا تعلق بس فون کی حد تک رہ گیا تھا۔ وہ بیچاری بھی بھائی کے رویے پہ بہت پشیماں تھی، مگر اس سارے قصے میں وہ بھی اتنی ہی بے قصور تھی جتنی کہ میرب، اسی لیے میرب نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا اور اس کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا تھا۔ زارون کا نمبر ابھی بھی اس کے فون میں سیو تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ اس نمبر پہ اس نے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی انہی ہی سوچوں میں بیٹھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے اسکرین پہ چمکتے نگین کے نام کو دیکھا اور بیزاری سے فون واپس رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، تبھی دروازے پہ نوک ہوئی تھی۔ کون ہے؟ آ جائے، میرب نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امی ہوں گی یا انس، مگر خلاف توقع سامنے بابا کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ بابا آپ آئیے نا، خیریت ہے؟ کوئی کام تھا؟ آئیے بیٹھیے نا۔ اس نے دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتے ہوئے ان کے لیے اپنے قریب ہی بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ بالکل خیریت ہے، بس ویسے ہی دل چاہا کہ اپنی بیٹی سے گپ شپ لگاؤں تو چلا آیا۔ بابا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے بولے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پچھلے کئی دنوں سے خاموش سی ہو۔ طبیعت ٹھیک ہے میرے بچے کی؟ کوئی بات ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ جی بابا بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس امتحانوں کی ٹینشن ختم ہوئی ہے تو یوں ہی طبیعت پہ سستی سی سوار ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میرب نے لہجے کو بشاش بناتے ہوئے انہیں تسلی دی تو ان کی تسلی ہوئی تھی۔ میرب آپ سے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ بابا نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اچھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ جی بابا بولیے نا، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میرب نے محبت سے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ان کے مضبوط ہاتھوں پہ رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے میرب کا فون پھر سے وائبریٹ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی سر گھما کر دیکھا تھا۔ اسکرین پہ نگین کا لنک لکھا ہوا واضح نظر آ رہا تھا۔ سن لو بیٹا، شاید کوئی ضروری کام ہو نگین بیٹی کو۔ بابا نے بھی فون کی طرف دیکھا تھا اور اسے اجازت دی تھی کہ وہ فون سن لے۔ نہیں بابا، کچھ خاص نہیں ہوگا، آپ بولیے، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی۔ وہ فون کو نظر انداز کر کے مکمل طور پہ بابا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا میں چاہتا تھا کہ یہ بات تمہاری امی تم سے کریں، مگر انہوں نے یہ ذمہ داری میری کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ بیٹا تمہیں ساتھ بیٹا کیسا لگتا ہے؟ بابا میں سمجھی نہیں۔ میرب نے قدرے الجھ کر باپ کو دیکھا تھا۔ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے امتحانوں کے دوران ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اتنے دن خاموش رہا، مگر اب بھائی صاحب کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے بھی اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے۔ دراصل وہ ساتھ کے لیے تمہیں مانگنا چاہتے ہیں۔ تمہاری امی کو کچھ تحفظات ہیں تو مجھے بھی، مگر ان سب پہ میرے لیے بھائی کا احترام اور ان کا مان زیادہ اہم ہے، اس لیے سوچا ایک بار تم سے پوچھ لوں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ باپ کے ہاتھوں میں دبے اس کے ہاتھوں میں اس لمحے لرزش سی اتر آئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو گویا یہ وقت بھی آنا تھا کہ دل پہ پاؤں رکھ کر اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اسی لیے یہ لمحہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ ذہنی طور پر ان سب کے لیے ابھی قطعی طور پر تیار نہیں تھی۔ بابا دراصل وہ میں کتنی ہی دیر بعد وہ کچھ بول پائی تھی، پھر جھجک کر رک گئی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، جو بھی بات ہے کہہ دو، بابا نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ ایسے ہی نرم مزاج اور پیار کرنے والے شفیق باپ تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار بھی انکار کر دے گی تو وہ کبھی پلٹ کر اس سے استفسار نہیں کریں گے۔ بابا ابھی تو میری پڑھائی ختم ہوئی ہے، اس طرف میں نے کبھی سوچا نہیں ہے، کچھ ٹائم گزر جانے دیں، پھر جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ بلاخر میرب نے دل کی طرف سے کان لپیٹ کر کہہ ہی دیا تھا۔ وہ لاکھ تیز مزاج کا صحیح، مگر اسے رشتے نبھانا اور ان کا مان رکھنا آتا تھا۔ ہاں ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب تم کہو، کوئی جلدی تھوڑی ہے، جیتا رہ میرا بچہ۔ بابا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی روشن پیشانی کا بوسہ بڑے مان سے لیا تھا۔ وہ بہت جھجک کر اس سے بات کرنے آئے تھے، چاہتے تھے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے طیبہ اس سے بات کرے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود انکاری تھی اس رشتے سے اور چاہتی تھی کہ میرب بھی باپ کو انکار کر دے تاکہ ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے۔ مگر میرب اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں تھی، نا رسائی، حزن، نا امیدی میں اور شکست خوردگی کی کیفیت میں۔
مان ٹوٹنے کی کیفیت میں وہ جان گئی تھی کہ وہ جو چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کیوں نہ کرے جو اس کے والدین چاہتے ہیں۔ محبت بھی بڑی عجیب ہے۔ دل اتنی چھان پھٹک کے کسی کو منتخب کرتا ہے، اسے اپنا مکین بناتا ہے، اور جب وہ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ نہیں تو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ مطلب پھر انسان کا کوئی معیار ہی نہیں رہتا ہے، وہ لا تعلق سا ہو جاتا ہے پوری دنیا سے، حتیٰ کہ خود سے بھی اور اپنی محبت سے بھی۔ بابا جب اٹھ کر کمرے سے باہر گئے تو اس نے بمشکل خود پہ قابو پایا تھا، آنکھیں بس چھلکنے کو تیار تھیں۔ اس نے بمشکل آنسوؤں کو گرنے سے روکا تھا، اس کے پورے وجود پہ ابھی بھی لرزش سی طاری تھی۔ اس نے ساتھ کے بارے میں کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا، وہ سوچنا چاہتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی سوچوں پہ کسی اور کا پہرا تھا، اس کا دل کسی اور کا اسیر تھا۔ اسے سعد یا فراز کبھی بھی پسند نہیں رہے تھے، نہ تائی جان، مگر جانے کیسا کمزور لمحہ تھا کہ وہ باپ کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس نے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ کیوں خاموش رہی؟ اسے اب خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور تو کبھی نہیں رہی تھی، پھر اب کیوں اتنی بے بس ہو گئی تھی؟ کیوں خود کو تکلیف دینے چلی تھی؟ کیا وہ سہ پائے گی؟ سوچیں پورے وجود پہ حاوی ہونے لگی تو وہ خود کو کمپوز کرتی واش روم میں چلی آئی تھی، نل کھول کر کتنی ہی دیر منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتی رہی تھی۔ جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے بسی سے دیوار سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ہاں، محبت انسان کو اتنا ہی بے بس کر دیتی ہے، اتنا ہی لاچار، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتا۔ دل کرلاتا ہے مگر انا اس پہ پاؤں رکھ دیتی ہے۔ طیبہ کہاں ہو بھائی؟ منصور صاحب بڑی خوشی خوشی بیٹی کے کمرے سے باہر آئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ اندر ان کی لاڈلی پہ کیا بیت رہی ہے۔ جی کیا بات ہے، میں یہاں ہوں۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر اٹھی تھیں، جائے نماز ہاتھ میں تھامے وہی چلی آئی تھیں، دوپٹہ بھی ابھی نماز کے انداز میں ہی لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے میرب سے سعد کے لیے بات کر لی اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی میرا مان ضرور رکھے گی۔ خوشی ان کے چہرے سے، ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی، جبکہ طیبہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ میرب کو کوئی اعتراض نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھیں۔ انہیں پورا یقین تھا کہ میرب اس رشتے سے انکار کر دے گی، اور تب منصور صاحب بھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرب کو کبھی بھی وہ لوگ پسند نہیں رہے تھے، اور وہ باپ کے اتنا قریب ضرور تھی کہ اپنا مدعا کھل کر بیان کر سکتی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ اپنی مرضی کے بنا صرف باپ کے کہے پہ سر جھکا لیتی، مگر جیسا وہ سوچ رہی تھیں ویسا نہیں ہوا تھا، اسی لیے ان کا پریشان ہونا بنتا تھا، کیونکہ وہ بے خبر تھیں کہ میرب نے یہ فیصلہ کس کیفیت میں آ کر کیا ہے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel اے عشق قضا نہ کرنا by شفق افتخار. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel.